जी नाज़रीन, फेसबुक लाइव सेशन में मैं हूं आपका दोस्त होस्ट रमेश कुमार बीएम। मेरा ताल्लुक दहरकी डिस्ट्रिक्ट घोटकी सिंध पाकिस्तान से है और हम चाहते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू आपको ऐसे लोगों से मिलाएं जो मुनफरिद बिजनेस करते हों, मुनफरिद सलाहियतों के मालिक हों, जो दुनिया में अपना नाम कमाना चाहते हैं। वो इस लोगों को फॉलो कर सकते हैं और अपना नाम कमा सकते हैं और मेहनत जदोजहद के जरिए। उस हवाले से आज हमारे साथ जो हमारा गेस्ट है इत्तेहाद स्टार्टअप वाला है, जिसका ताल्लुक झेलम पंजाब से है। हम उसको अपने प्रोग्राम में सलाम कहेंगे और खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। और बहुत नहीं शुक्रिया आपका इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए। माजरत आपको थोड़ा सा मैंने वेट करवाया। नहीं तो नहीं, कोई आज नहीं। थोड़ा सा ये आपको पता है लॉकडाउन की सिचुएशन है तो बंदा घर पे ही होता है, जी तो बहुत ही कम ही रेयर होता है कि वो बाहर कहीं पे जी। जाए या इस तरह की सिचुएशन हो। तो ये फॉर्मल ही हो, आपको देख लें, आप मेरी हालत से अंदाजा लगा जी जी सकते। तो जी जी। घर पे ही था, अभी लेटा हुआ था, तो आपका मैसेज आया तो मुझे ज़हन में था, तो मैंने कहा कि आपसे कमिटमेंट है मेरी, तो मैं कमिटमेंट को जबरदस्त। पूरा कर रहा हूँ। अच्छा जनाब, क्या हाल चाल है? आपकी सेहत कैसी है? तबीयत ठीक ठाक है? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बेहद एहसान है। और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहे हैं। हालात थोड़े से हैं, मुश्किलात की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इंशाल्लाह बेहतरी भी आएगी इन हालात में। तो सर मैं चाहूँगा कि आप अपना थोड़ा सा तारुफ करा दीजिएगा कि आपका नाम क्या है, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, तो थोड़ा सा नाजरीन को पता चल जाए कि आप क्या करते हैं। प्लीज़ ये। बेसिकली मैं झेलम से मेरा ताल्लुक है, झेलम पंजाब पाकिस्तान से। मैं जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करता हूँ, और साथ साथ मेरा एक्सपीरियंस जो है, एक्सपोजर, वो स्टार्टअप्स के रिलेटेड है। मैंने बहुत से स्टार्टअप्स खुद इटसेल्फ किए, बहुत से मेंटोरिंग की। फिर मैं राइटर भी हूँ, और साथ इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। ये एक छोटा सा तारुफ है आपके सामने। अच्छा सर जी, बहुत अच्छा लगा आपका तारुफ सुनकर, हमें खुशी हुई कि आपसे हमारी मुलाकात हुई और इंटरव्यू कर रहे हैं। ये आपका नाम स्टार्टअप वाला क्यों बना, किस वजह से? क्या आपने ये खुद रखा या लोगों ने चुना, और इसके पीछे क्या राज है? थोड़ा सा ये तफसीलन बता दें। बेसिकली सर, मैं एक ऐसा बंदा था, बहुत शाय बंदा था। मैंने कभी ऑन स्क्रीन आके बात नहीं की। आई एम वेरी गुड इन कोडिंग, और मैं अपनी टीम के साथ काम करता था। प्रोग्रामिंग का बहुत एक्सपर्ट लेवल का काम एक दौर में किया है मैंने। तो उसमें ये हुआ कि मैं साथ स्टार्टअप्स करने का मुझे शौक था, और डिफरेंट सिनेरियोज, डिफरेंट बिजनेस को स्टडी करना, फिर उसको छोटे लेवल पे टेस्ट करना। तो मेरी मुलाकात बाय फेस ही सर रिहान अल्लाह वाला साहब से हुई। तो सर रिहान ने मुझे रेफर किया कि आप अपनी लाइफ का एक मिशन बनाओ, एक गोल बनाओ। आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है आप अपनी फील्ड में, लेकिन आपके आपके नाम से, आपके काम से लोगों को भी फायदा हो। और आप वीडियो रिकॉर्ड किया रहा करो, आपका जो लेक्चर है या जो इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं आपकी लाइफ की, या जो आपने एक्सप्लोर किया है चीज़ों के बारे में, आपने रिसर्च किया है, आपने एक्सपीरियंस किए हैं, ताकि उनसे लोगों को भी फायदा हो, लोग भी उस फील्ड में काम कर सकें, स्टार्टअप्स कर सकें, फ्रीलांसिंग कर सकें, और कामयाब हो सके। तो फिर मैंने स्टार्ट किया, और क्योंकि मेरा मिशन ही स्टार्टअप्स के रिलेटेड था। मेरा मिशन है 1 मिलियन स्टार्टअप्स इन पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ स्टार्टअप्स को मेंटोर भी कर रहा हूँ, ट्रेन भी कर रहा हूँ, और साथ साथ अपने भी मेरे कुछ अपने स्टार्टअप्स भी हैं, और उन पे भी मैं कर रहा हूँ। मैंने रिसेंटली एक स्टार्टअप ई सर्विसेज पंजाब के नाम से परसों ही लॉन्च किया है, जिसमें और जॉब्स के रिलेटेड जो लोग होते हैं, जैसे हेयर कटर होता है, इलेक्ट्रिशियन होता है, प्लम्बर होता है, तो वो आप एट द डोर स्टेप हासिल कर सकते हो, क्योंकि सिचुएशन रहती है, क्रिटिकल सिचुएशन है, लॉकडाउन की सिचुएशन है, तो इस वजह से ये मसला परेशानी, और मैंने ये स्टार्टअप लॉन्च किया। अच्छा, 1 मिलियन लोग आप कैसे मतलब उसको इकट्ठे करेंगे या कैसे उसको स्टार्टअप कराएंगे? थोड़ा सा इस हवाले से आपके पास क्या प्लानिंग है? बेसिकली सर, एक बहुत बड़ा मिशन है। स्टेटमेंट तो कह देना बड़ा आसान है, लेकिन इस मिशन को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपोजर, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, साथ
آپ کو اپنے جیسے لیڈر پیدا کرنے ہوں گے. تو اس کا مین مشن پہلے میں نے اپنی سٹی سے سٹارٹ کیا ہے کہ میں اپنی سٹیز کے لوگوں کو پہلے پروموٹ کروں, پہلے ان کو مینٹور کروں, ان کے اندر چیزوں کے بارے میں, اسٹارٹ اپس کے بارے میں ٹریننگ دوں ان کو, تاکہ وہ بھی اسٹارٹ اپس, کچھ لڑکوں نے, کچھ اسٹوڈنٹس نے اسٹارٹ اپس اپنے اسٹارٹ کیے, پھر ان سے وہ چیز جو میرے اندر انہیریٹ ہے میں ان کے اندر انہیریٹ کروں. ٹھیک ہے, تو یہ چین, لیول آف چین جو ہے نا, ایک چین چلتی جائے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ گرو کرتا جائے گا, اور انشاءاللہ میں اپنے مشن تک پہنچ جاؤں گا. کیونکہ بہت بڑا مشن ہے, ٹائم لگے گا, لیکن میں نے سٹارٹ کر دیا, انیشیٹو لے دیا. پہلے انیشیٹو مشکل ہوتا ہے, لیکن الحمدللہ میں نے سٹارٹ کر دیا, میرے ساتھ ٹیم, میرے ساتھ لوگ میرے ساتھ چلنا سٹارٹ ہو گئے ہیں. تو انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ میں پہنچوں گا. اور ساتھ ساتھ میں نے فیس بک کی ٹریننگ, مینٹورنگ, ساتھ گروپس میں لوگوں کو ٹرین کرنا, تو پھر آہستہ آہستہ دوسری سٹیز کے لوگ بھی میرے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں, دوسری کنٹریز کے لوگ بھی اٹیچ ہو رہے ہیں. تو وہ کچھ انویسٹرز بھی اٹیچ ہوئے, انویسٹرز کو میں نے اسٹارٹ اپس کے ساتھ ملایا. تو اس طرح سلسلہ کار چل رہا ہے. تو آہستہ آہستہ سلو اینڈ اسٹڈی ون دا ریس. بہت اچھا. اچھا, کیا سمجھتے ہیں آپ کے علاقے کے جو لوگ ہیں وہ آپ سے مطمئن ہو رہے ہیں, یا دوسرے لوگ ہیں جس کو فیس بک کے ذریعے آپ مطلب ٹچ کر رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں اس فیلڈ سے, یا آپ سے مطمئن ہو پا رہے ہیں یا کوئی مشکلات آ رہی ہے؟ سر مطمئن ڈیفینیٹلی جس انسان کے اندر کہنے کے ایک مائنڈ سیٹ اس کے پاس ہے اور وہ چیزوں کو سمجھ سکتا ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی مطمئن ہوگا. یہ 80-20 کا رول ہوتا ہے. آپ اگر 100 لوگوں کو ٹچ کرتے ہو تو 100 کے 100 آپ کے ساتھ نہیں چلتے کبھی بھی. 100 میں سے 20-30 لوگ آپ کے ساتھ چلتے ہیں, اور ان میں سے 30 میں سے بھی 7-8 ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پریکٹیکلی وہ اس میں عمل کرتے ہیں. تو یہ چلتا رہتا ہے سلسلہ کار. آپ نے بس انہیریٹ کرنا ہوتا ہے چیزوں کے, آپ نے اپنا 100% دینا ہوتا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی ایفرٹ دیکھ رہی ہوتی ہے, اور آپ کو بالکل اس کا صلہ ملتا ہے وقت کے ساتھ. اچھا, جیسے آپ نے ای سولب شروع کیے اپنے علاقے میں کیے یا اوورال ہے, اس میں ہیئر کٹنگ ہے, پلمبر ہے, اس کا کیا طریقہ کار ہے, لوگ کیسے مطمئن ہوں گے, یا دوسرے لوگ ایسا کاروبار کرنا چاہیں تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے, تھوڑا سا اس سے تفصیل بتا دیں. اس میں بیسیکلی ہم نے ایپ اور اس کے ساتھ ویب سائٹ لانچ کی ہے, اور ساتھ بائی کال سروسز بھی ہم نے ساتھ سٹارٹ کی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ ڈیفینیٹلی لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے تو آپ اس طرح کا کوئی سٹارٹ اپ لے کے آ سکتے ہیں. اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے. پہلے آپ ایک لسٹ اپنی جو علاقہ ہے اس کے ریلیٹڈ ارد گرد دیکھیں. آپ بہت زیادہ بڑی ٹیسٹنگ پہ نہ جائیں, چھوٹی ٹیسٹنگ پہ جائیں. اپنا علاقہ لے لیں, 2-3 علاقے لے لیں, اور اس میں پہلے آپ کچھ ڈیٹا بیس گھٹا کریں. اس میں پلمبرز کے نمبر, ان کے کانٹیکٹ, ان سے بات چیت, ٹھیک ہے. اسی طرح الیکٹریشین, ان کا ایک ڈیٹا بیس گھٹا رہے ہیں, ان سے بات کریں کہ فار ایگزامپل سٹارٹ میں آپ کوئی پرسنٹیج نہ لیں ان سے, بلکہ ان کو کام دیں. ٹھیک ہے, آپ ایک برج کا رول پلے کریں. آپ ان کو کام کریں, آپ کلائنٹ کو ملائیں, جس نے بھی کام کروانا ہے. اس کو پلمبر کی چاہیے سہولت, اسے الیکٹریشین کی چاہیے, تو اس کو آپس میں ملائیں سٹارٹ میں. تو آہستہ آہستہ وہ سٹارٹ اپ آپ کو پے بیک بھی کرے گا. سٹارٹ میں اچھا, کیا کاسٹ ایسٹیمیشن نہ رکھیں اپنے پروجیکٹ کے اندر. سٹارٹ اپ کے اندر سٹارٹ میں آپ فری سروسز دیں منیمم 6 منتھ. اچھا, کیا سمجھتے ہیں مطلب لوگوں کو اس قسم کا فائدہ ہوگا, یا دوسرے لوگ اس قسم کا اپنا کاروبار کریں تو وہ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اس حوالے سے تھوڑا سا تفصیلی بتائیں. جی سر, کامیاب کوئی بھی کاروبار ہے نا, میں دیکھیں کہ اگر وہ پراپر پلاننگ, سٹرکچر اور ٹیم کے ساتھ سٹارٹ کیا جائے تو وہ کاروبار کامیاب ہو سکتا ہے. اس کے کوئی ڈیفیکلٹ نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنی لائف میں 40+ سٹارٹ اپس کر چکا ہوں, تو اس میں سے 3-4 میرے کامیاب ہوئے, لیکن 36 جو سٹارٹ اپس تھے وہ مجھے اتنی بڑی لرننگ, اتنے بڑے فیلئرز وہ سکھا گئے چیزوں کے. تو پروڈکٹ جو بھی ہوتی ہے وہ کامیاب ہوتی ہے. پروڈکٹ دنیا میں کوئی بھی پروڈکٹ ہے وہ کامیاب ہے. اس کی ٹارگٹ آڈینس آپ کو مل ہی جاتی ہے. بس آپ دیکھیں جب صابن نہیں تھا, ٹھیک ہے, تو صابن کا بھی تو پھر لوگوں کو انہیریٹ کیا گیا, استعمال سکھایا گیا. تو آپ نے جو اپنی پروڈکٹ لے کے آنی ہے تو لوگوں میں اس کی اویئرنیس پیدا کرنی ہے.
جب اویئرنیس آگے جائے گی آٹومیٹکلی آپ کی پروڈکٹ لوگوں میں مقبول ہو جائے گی اور اسے ڈیفینیٹلی لوگ پرچیز کریں گے اور آپ کی ٹارگٹ آڈینس بھی ملے گی. ٹارگٹ آڈینس آپ نے خود ڈھونڈنی ہوتی ہے اور بنانی ہوتی ہے. کچھ ایسی پروڈکٹ ہوتی ہے جس کی آلریڈی ٹارگٹ آڈینس ہوتی ہے, وہ ریسرچ کر کے آپ کرتے ہو. کچھ نئی پروڈکٹس ہوتی ہیں جسے ہم اسٹارٹ اپس کا نام دیتے ہیں, وہ نئی انوویشن ہوتی ہے. ہمیشہ یاد رکھیں ایک بزنس تو ٹریڈیشنل بزنس ہوتا ہے, وہ کوئی بھی, فار ایگزامپل میری دکان ہے تو میں نئی دکان اوپن کر لوں تو یہ کوئی نیا بزنس نہیں ہے, یہ ٹریڈیشنل بزنس ہے. انوویشن یہ ہے کہ میں ایک دکان اوپن کرتا ہوں, پھر اسے آن لائن آفر کرتا ہوں, نئی چیزیں لے کے آتا ہوں, اس میں نئی ڈیکوریشن کرتا ہوں, ری انجینئرنگ کرتا ہوں اس چیز کی, تو دیٹ از کالڈ اسٹارٹ اپ. ٹھیک ہے, میں نے ایک نئی چیز لے کے آیا, اس کی پھر لوگوں کے اندر میں نے کیا کرنا ہے, ایک اویئرنیس پیدا کرنی ہے. اویئرنیس کے بعد آٹومیٹیکلی آپ کی پروڈکٹ سکسیسفل ہو جائے گی. بس آپ کو پراپر پلاننگ کی ضرورت. پروڈکٹ, دنیا کی کوئی پروڈکٹ بھی ناکام نہیں ہوتی, بس اسے ناکام کون کرتی ہے, آپ کی ٹیم, آپ اٹ سیلف ناکام کرتے ہیں. میرا جو ایکسپیرینس ہے 40 اسٹارٹ اپس کا. اچھا, یہ آئیڈیاز آپ کہاں سے ڈھونڈتے ہیں, مطلب کس حوالے سے سرچ کرتے ہیں اور اس آئیڈیاز پر بعد میں آپ عمل کرتے ہیں؟ سر میں اٹ سیلف بتاؤں کہ میں بہت بڑا نا بک ریڈر ہوں. ٹھیک ہے, میں بہت بڑا بک ریڈر ہوں. میری شروع سے عادت ہے, ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ 3-4 ہزار بکس نا میری لائبریری میں پڑی ہوئی ہیں, ڈفرینٹ, جس میں آئی ٹی کے ریلیٹڈ, سائیکالوجی کے ریلیٹڈ, مارکیٹنگ کے ریلیٹڈ, روحانیت کے ریلیٹڈ, ہر طرح کی بک میں پڑھتا ہوں. تو آئیڈیاز آپ کو اس میں سے آتے ہیں, جتنا آپ پڑھتے ہو نا, سیکھتے ہو, چیزوں کو دیکھتے ہو. ٹھیک ہے, آپ کی 90% جو چیزیں ہوتی ہیں نا, وہ آپ کی لرننگ ہوتی ہے. صرف 10% آپ کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. اگر وہ پراپر آپ کریں تو آپ کسی بھی چیز میں آپ سکسیسفل ہو سکتے ہیں لائف کے اندر. 90% لرننگ. اب میں آپ کو اپنی سٹوری بتاؤں تو میں اٹ سیلف آئی ٹی کا اسٹوڈنٹ نہیں تھا. اٹ سیلف آئی ٹی کا اسٹوڈنٹ نہیں تھا. ایم گڈ ان میتھ, اور میتھ مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی تھی. میں بہت زیادہ اس میں فوکسڈ تھا. ٹھیک ہے, اور کچھ ایسے سرکمسٹانسز ہوئے, کچھ دوستیاں ایسی بنی جو لائف میں مجھے بہت سکسیسفل لے کے چلی. اور میتھ سے میں پھر پروگرامنگ کی طرف آیا, پروگرامنگ سے میں انٹرنیٹ کی لرننگ کی طرف آیا, پھر میں نے فری لانسنگ کا آغاز کیا. ایک دور ایسا تھا کہ میرے پاس کمپیوٹر بھی نہیں تھا اور نہ میں سیکھ سکتا تھا چیزوں کو اور کر سکتا تھا, بلکہ میں ٹریول کر کے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر انٹرنیٹ کیفے تھا, وہاں پہ جا کے میں مختلف پروگرامنگ کے ریلیٹڈ اور چیزوں کے ریلیٹڈ میں سیکھتا تھا, اور پھر آ کے اپنے گھر میں اس کی پریکٹس کرتا تھا. پھر اس طرح گرو کرتا گیا آہستہ آہستہ, اور آپ کے سامنے ہوں آج. ماشاء اللہ, بہت اچھا سر. اچھا, کیا سمجھتے ہیں آپ, آئی ٹی کی جانب سے آئے ہیں آپ, پھر آئی ٹی میں آپ کو کچھ فوائد حاصل ہوئے ہیں, یا وہی میتھ والا چکر صحیح تھا, اس والا سے؟ سوری, کوشچن ریپیٹ کر دیجیے گا. میں نے کہا جیسے ابھی آپ نے آئی ٹی فیلڈ چنا کیا ہے, تو آئی ٹی کی فیلڈ میں ماشاءاللہ بھی آپ ایکسپرٹ بھی ہو چکے ہیں, کیا وہ آئی ٹی والا آپشن آپ کا صحیح رہا, یا پریویس جو میتھ میں تھے اس میں آپ اچھے رہتے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں میں بنا ہی آئی ٹی کے لیے تھا, اور میں نے اپنی فیلڈ کو ایک دفعہ چن لیا, اور مجھے پتہ چل گیا کہ میں کس چیز کے لیے بنا ہوں اور کس چیز کے لیے ایکسپوریئر ہے میرا. اور میں بس انسان کو نا, اگر جب اسے اس کی فیلڈ کا پتہ چل جائے نا, تو اس وقت اس کی کامیابی سٹارٹ ہو جاتی ہے. نہ اپنے لوگوں کے کرٹیسزم کو دیکھنا ہے, نہ لوگوں کی باتوں کو دیکھنا ہے, جسٹ اپنے آپ کو دیکھنا ہے, فوکس کرنا ہے کہ آپ کس چیز میں اچھے ہیں. آپ اگر جوتا بنانے میں اچھا ہیں تو آپ جوتا بنانے میں جائیں, آپ کپڑے بنانے میں اچھے ہیں تو کپڑے بنانے میں جائیں, آپ آئی ٹی میں اچھے ہیں تو آپ آئی ٹی میں جائیں. جس انڈسٹری میں آپ اچھے ہیں اس انڈسٹری میں جائیں, آٹومیٹیکلی آپ کو اس میں سکسیسفل مل جاتا ہے, آپ سکسیسفل ہو جاتے ہیں. اچھا, جیسے آپ نے بکس کی بات کی, آپ بہت سے بکس پڑھتے ہیں, تو اس میں کس قسم کی نالج ہوتی ہے, مطلب ایک جنرل نالج ہوتی ہے, جیسے آپ نے روحانی بھی بات کی, تو زیادہ تر لوگ اگر بکس پڑھیں تو کن بکس کو ترجیحات کے بنیاد پر پڑھنا چاہیے؟ سر میں ہر طرح کی بک پڑھتا ہوں. میں اسلام کے ریلیٹڈ بھی پڑھتا ہوں, اسلام کا نالج بھی لیتا ہوں. میں پھر جو سائنسدان ہمارے گزرے ہیں, فلاسفر گزرے ہیں, سقراط, ارسطو, افلاطون,
ان کی لائف کو اپنی ابن سینا ان لوگوں کی لائف کو بھی پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ کیسے سوچتے تھے، کیا ان کے وین تھے، کیا کنسیپٹ تھی، کیا آئیڈیالوجی تھی. ٹھیک ہے، پھر میں موٹیویشنل پڑھتا ہوں جیسے ریچ ڈیڈ پور ڈیڈ ہے، سیون ہیبٹ آف ہائیلی سکسیسفل پیپل ہے، 100 گریٹ پیپل ہے. تو اس طرح کی بکس جو ہے نا وہ آپ کے اندر بہت زیادہ رجحان، آپ کو سکسیسفل آٹومیٹیکلی وہ چیزیں آپ کو نا سکسیسفل کر دیتی ہیں. ہیبٹس جو ہوتی ہیں نا وہ آپ کو سکسیسفل کرتی ہیں. آپ اپنی ہیبٹس کو بہتر کرتے جائیں، آپ آٹومیٹیکلی سکسیسفل ہوتے جائیں گے. فار ایگزامپل آپ نے اگر اپنی صحت کو بہتر کرنا ہے تو آپ واک کرنا اسٹارٹ کر دیں، آپ ایکسرسائز کرنا اسٹارٹ کر دیں، آپ کی آٹومیٹکلی سے فٹ ہو جائے گی. تو اسی طرح کچھ ہیبٹس ہوتی ہیں سکسیسفل لوگوں کی، اگر وہ ہیبٹس آپ اڈاپٹ کر لیں تو آپ آٹومیٹکلی سکسیسفل ہو جاتے ہیں. اور سکسیسفل ہونا میں لوگوں کی، ہر بندے کی سکسیس نا وہ اپنی نیچر کی ہوتی ہے. کچھ لوگوں کے لیے سکسیس پیسہ ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے لیے گھر ہوتا ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کون سی سکسیس چاہیے. سکسیس وہ ہے کہ جس دن آپ اپنی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن اپنی ہیبٹس کو چینج کر کے اس پہ کام کرنا سٹارٹ کر دیں، اس دن سے آپ کامیاب. میری سکسیس کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے. ماشاء اللہ، بہترین. اچھا سر، آپ جیسے کہ آپ رائٹر بھی ہیں، تو آپ کیا کالم نویس ہیں، بکس لکھتے ہیں، یا کس قسم کے آپ رائٹر ہیں؟ تھوڑا سا اس حوالے سے. بیسیکلی میں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، مینٹورنگ کے لیے، ٹریننگز کے لیے انسپائریشنل موٹیویشنل لکھتا ہوں، کوٹیشنز بھی لکھتا ہوں، آرٹیکلس بھی لکھتا ہوں. اور ابھی تو میں نے اپنی 2 بکس، یہ لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے اس میں میں نے یہ موٹیویشنل اور انسپائریشنل فری لانسرز کے لیے اور بزنس پرسنس کے لیے اور اسٹارٹ اپس کے لیے میں نے اسٹارٹ کی ہیں 2 بکس، اور تقریباً وہ ایٹ دا اینڈ لگی ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ یہ لاک ڈاؤن کے بعد انشاءاللہ وہ میں اس کی پبلیکیشن کی طرف جاؤں گا. جو موٹیویشنل کے متعلق آپ نے کہا کہ آپ لیکچر بھی دیتے ہیں یا ٹرینر ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں آپ، فزیکل زیادہ بہتر رہے گا یا آن لائن اگر آپ موٹیویشنل کی بات کرتے ہیں اس سے لوگ زیادہ مفید ہوتے ہیں؟ سر دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے. اور جو فزیکلی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کی آڈینس ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے. ایک جو آپ کی آڈینس ہے 50 لوگ ہیں تو 50 لوگ ہی آپ کو سن رہے ہیں. تو اگر آپ ورچولی آ جائیں تو اس میں پوری آڈینس آ جاتی ہے، پوری ورلڈ آ جاتا ہے آپ کے پاس. اس میں فیس بک کے تھرو بھی آ جاتا ہے، اور ڈفرینٹ وے کے تھرو آ جاتا ہے. اس میں فیس بک، ٹویٹر، لنکڈ ان، یوٹیوب، ڈفرینٹ. میرے خیال میں ابتداج اسٹارٹ اپ والے سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. کوشش کریں گے اس سے دوبارہ رابطہ بحال ہو جائے تاکہ وہ اپنی بات کنٹینیو کر سکے. ہم ٹرائی کر رہے ہیں، جیسے اس سے رابطہ بحال ہو سکے گا تو اس سے آپ کی بات دوبارہ گفتگو وہ اسٹارٹ اپ کر سکیں گے. جی، آپ دیکھ لیں فیس بک لائیو سیشن، اور میں ہوں رمیش کمار. ہم کوشش کرتے ہیں کہ دنیا کے مختلف لوگوں سے انٹرویوز لیں تاکہ آپ کے سامنے لے آئیں وہ صلاحیتیں، وہ کردار جس سے آپ مطمئن ہو کر کچھ نہ کچھ اس پہ عمل کر سکیں.
اور دنیا میں آپ بھی ایک ایسے انسان بنیں جس سے کچھ بہتری لا سکیں اور اپنے آپ میں امپرومنٹ کر سکیں. اگر آپ چاہتے ہیں, آپ باصلاحیت ہیں, آپ میں کوئی ایسی خوبی ہے جس کے تھرو آپ سے لوگ کچھ مفید ہونا چاہتے ہیں, تو آپ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ بھی ہمارے میسنجر میں, فیس بک کے تھرو یا واٹس ایپ کے نمبر کے تھرو رابطہ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ یہ انٹرویو دینا چاہتے ہیں. ہماری ہر ممکن کوشش رہے گی کہ ہر اس انسان سے ہم رابطہ کریں جس میں کچھ نہ کچھ صلاحیت ہو. جی ہمارا رابطہ بحال ہو چکا ہے. جی ابتہاج صاحب کنٹینیو پلیز. سر معذرت, وہ میرے خیال سے سب انٹرنیٹ ایشوز آ رہے ہیں ہماری سائڈ پہ ٹھیک ہے, نا, ہاں اس وجہ بالکل سے بالکل سر. یہ فیس ٹھیک ہے, کرنا پڑا. کنٹینیو سر. اچھا جی, میں کہاں پہ تھا, آپ سے کس پوائنٹ پہ میں ڈسکس کر رہا تھا؟ جی سر, میں کہہ رہا تھا موٹیویشنل لیکچر جو ہوتا ہے وہ فزیکل بہتر رہتا ہے یا پھر ورچوئل آن لائن کے تھرو؟ اس حوالے سے آپ کی بات کنٹینیو تھی تو تھوڑا سا ابھی اس میں روشنی سر ڈالیں. وہ میں نے بتایا کہ زیادہ تر آپ, کیونکہ فزیکل جب آپ کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو آڈینس ہوتی ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے. آپ کا پیغام ان 50 لوگوں تک یا 100 لوگوں تک یا 500 لوگوں تک محدود ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ ورچولی آتے ہیں تو آپ کا جو میسیج ہے وہ آل اوور دا ورلڈ سپریڈ ہوتا ہے. وہ تھرو فیس بک ہو, تھرو یوٹیوب ہو, تھرو ٹویٹر ہو, لنکڈ ان ہو, جو بھی پلیٹ فارم ہو, تو وہ میسیج آپ کا کنوے ہوتے ہوتے بہت سے لوگوں تک پہنچ جاتا ہے اور بہت سے لوگ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں آپ کے ایکسپیرینس سے. تو ورچولی میرے خیال سے زیادہ بیٹر ہے نو آئیڈیز. اچھا سر, آج کل دنیا ڈیجیٹل ہو رہی ہے, کافی دنیا کے ممالک جو ڈیجیٹل ہو چکے ہیں, لیکن پاکستان میں بھی کچھ ٹائم لگ رہا ہے. تو ڈیجیٹل دنیا کو یا ڈیجیٹل پاکستان کو, ڈیجیٹل پنجاب, ڈیجیٹل سندھ یا دوسرے علاقے جو ڈیجیٹل, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سر ٹائم تو ڈیفینیٹلی لگے گا, کیونکہ آہستہ آہستہ جو چیزیں ورلڈ میں پہلے سے سٹارٹ تھی, پہلے سے انٹرپرینورشپ کا کنسیپٹ تھا, پہلے سے اسٹارٹ اپس کا کنسیپٹ تھا, اور ڈفرینٹ سینیریوز کا فری لانسنگ کا کنسیپٹ تھا, آلریڈی پروڈکٹس دنیا میں کام کر رہی تھی, وہ ابھی ہم کر رہے ہیں. وہ ابھی ہم آئے ہیں, ہم ابھی ای کامرس پہ آئے ہیں, ابھی ہم فری لانسنگ پہ آئے ہیں, ابھی ہم نے اسٹارٹ اپس کو پروموٹ کرنا سیکھا ہے, اور ابھی ہمیں ٹائم لگے گا. ہمیں کچھ نہ کچھ 10-12 سال ہمیں لگیں گے مزید ہمیں ڈیجیٹائز ہونے ہوئے. اور لیکن انشاءاللہ پر امید ہے کہ ہم جیسے لوگوں نے ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, کوئی باہر سے لوگ نہیں آئیں گے, ہم جیسے لوگوں نے ہی کرنا ہے, ہم سب نے مل کے کرنا ہے. ٹھیک ہے, جو انڈسٹریز کے ایکسپرٹ ہیں, آئی ٹی کے لوگ ہیں یا ڈیجیٹل کے لوگ ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ اس پہ کام کریں, اس پہ ورک کریں. اور گورنمنٹ کے لیے, گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اچھی پالیسیز لے کے آئیں, اور تاکہ ہم جیسے لوگ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کر سکیں, اور اس میں نئے لوگوں کو لے کے آئیں, اور انشاءاللہ بہتری ہوگی. اچھا, فری لانسنگ کے حوالے سے آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجیے گا کہ فری لانسنگ کیا ہے, لوگوں کو کیسے آنا چاہیے, آن لائن کیسے کما سکتے ہیں, تھوڑا سا اس حوالے سے 3-4 منٹ میں. ویسے بہت سی تفصیلی گفتگو کر سکتے ہیں, لیکن 3-4 منٹ میں کوئی سی بات کریں آپ. بیسیکلی سر, جو فری لانسنگ ہے, دنیا کی کوئی بھی سکلز جو فزیکل ورلڈ میں آپ آفر کر رہے ہیں وہ آپ فری لانس پلیٹ فارم پہ آفر کر سکتے ہیں. یہ بہت ہی غلط کنسیپٹ ہے لوگوں کا کہ فری لانسنگ صرف آئی ٹی سکلز کا نام ہے. فری لانسنگ ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی کام جو آپ فزیکلی ورلڈ میں کر رہے ہیں, آپ اس سے آن لائن آ کے آفر کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, تو وہ فری لانسنگ کہلائے گی. اور فری لانسنگ میں یہ ہے کہ آپ خود کے باس ہیں, اٹ سیلف باس ہے. آپ کا ٹائم اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ کرنا ہے, اپنی مرضی سے اپنے پروجیکٹ کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے, اور اپنی مرضی سے اپنی سروسز آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو فری لانسنگ کوئی مشکل کام نہیں ہے, آسان کام ہے. بس تھوڑا سا آپ کو سیکھنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, ابھی تو گورنمنٹ آف پنجاب نے بھی ڈفرنٹ پروجیکٹ سٹارٹ کر رہی ہیں, جیسے ای روزگار کے نام سے, ڈیجی سکلز کے نام سے. تو ابھی تو فری لانسنگ سیکھنا اور سمجھنا یا اسکل سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, آسان ہو گیا. یوٹیوب پہ آپ کے پاس مٹیریل اویلیبل ہے, یوڈمی ہے, کورسیرا ہے, MIT کے. تو ہر پلیٹ فارم پہ آپ کو
نالج مل سکتا ہے. بس آپ نے کیا کرنا ہے, صرف کوشش کرنی ہے اور ٹائم دینا ہے, فوکس رہنا ہے. اور یہ فری لانسنگ بیسیکلی سیریس بیس بزنس ہے. ہم کیا کرتے ہیں, 10 دن فری لانسنگ سیکھی اور فری لانسنگ اسٹارٹ کر دیا, اور پھر ہم فیل ہو گئے اور ہم نے کیا جی یہ فری لانسنگ تو ہو ہی نہیں سکتی, فری لانسنگ تو بہت مشکل کام ہے, بہت ڈیفیکلٹ کام ہے. ہمیں کم از کم اپنے آپ کو, ہم دیکھیں جی بات سمپل سی ہے, ہم 16 سال لگاتے ہیں پڑھنے میں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد بھی ہمیں جاب نہیں ملتی, ان امپلائمنٹ اتنی زیادہ ہے. پھر ہم 5-6 سال کوئی اسکل سیکھتے ہیں, انٹرنشپ کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں, اور پھر ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا کیریئر. تو فری لانسنگ کرنے کے لیے آپ 6 منتھ نہیں دے سکتے, 6 منتھ نہیں دے سکتے, تو آپ کو کوئی نہ کوئی اسکل سیکھ کے اس میں آپ کو آفر کروانی پڑے گی. جیسے ڈفرینٹ پلیٹ فارم ہے, آپ فائبر, اپ ورک, فری لانسر, اوڈیکس, گرو, 99 ڈیزائن, آپ اپنی آفرز کروا سکتے ہیں اسکلس کو. تو اتنا ڈیفیکلٹ کام نہیں ہے, بس آپ کو لرننگ کرنی پڑے گی چیزوں کی. اچھا، زیادہ تر لوگ یوٹیوب کے متعلق کہتے ہیں کہ یوٹیوب سے آپ سیکھ لیں. وہ یوٹیوب والا بہتر طریقہ کار ہے, اس سے بندہ کما سکتا ہے, یا پھر کسی فزیکل بندے سے, جیسے آپ ٹرینر یافتہ ہیں یا اور کوئی ایسا ٹرینر یافتہ ہو, تو اس حوالے سے تھوڑا سا مشکلات آتی ہے لوگوں کو, تھوڑا سا گائیڈ کر لیں. سیکھنے کا آپ کہہ رہے ہیں کہ یوٹیوب کی ارننگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں, یا یوٹیوب سے سیکھنے کے بارے نہیں، میں جیسے بات آپ کر رہے ہیں؟ جیسے عرض کروں میں, جیسے آپ نے کہا آن لائن کما سکتے ہیں فری لانسنگ کے حوالے سے, تو بہت سے لوگوں سے جب مشورہ کیا جاتا ہے, کہتا ہے آپ یوٹیوب سے سیکھ لیں کیسے کمایا جاتا ہے, کون سی فیلڈ. لیکن بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں اگر فزیکلی کسی لوگ سے آپ ملاقات کریں گے یا ٹیلی فون پر بات کریں گے تو اس سے آسانی ہوگی. تو اس میں سے کیا ڈفرنس ہے, تھوڑا سا یہ شیئر کیجیے گا. سر یہ صرف نا ہم نے اپنی سائیکی کو نا ایک انہیریٹ کر دیا, لمیٹڈ کر دیا. کوئی یہ فزیکل ملنے ملانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کو سارا نالج آپ کے پاس انٹرنیٹ میں موجود ہے. آپ نے انٹرنیٹ سے کیا کرنا ہے, آپ نے لرننگ لینی ہے, انٹرنیٹ کو کھنگالنا ہے آپ نے. آپ جب 10 چیزیں کریں گے نا, اور اس میں سے 2 کام کی ہوں گی, تو 8 کا آپ کو نالج ہو جائے گا, آپ کا نالج انہیریٹ بڑھتا جائے گا. ایک ٹرینر کیا کرتا ہے, ٹرینر کا کام وہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پلیٹ میں کھیر بنا کے رکھ دیتا ہے, آپ نے صرف کھانی ہوتی ہے. اور جب آپ اٹ سیلف ایک لرنر ہوتے ہیں, آپ کا ٹرینر نہیں ہوتا, مینٹور نہیں ہوتا, پھر آپ نے کیا ہونا ہے, آپ نے خود کھیر بنانا سیکھنی ہوتی ہے. جو آپ خود کھیر بناتے ہیں نا, تو اس کا ایکسپیرینس کچھ اور ہوتا ہے. پھر آپ 20 چیزیں غلط بھی کرتے ہو, 20 چیزیں نہیں سیکھتے بھی ہو. تو آپ کو اٹ سیلف جب آپ کریں گے نا, تو اس میں زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا, زیادہ آپ سکسیسفل ہوں گے. آخر میں کوئی آپ میسج دینا چاہیں, جو جیسے آپ نے بہت سے مشورے دیے ہیں, امید ہے کہ لوگوں کو پسند آئیں گے, لیکن پھر بھی ایسا موٹیویشنل میسج دیں لوگوں کو تاکہ لوگ زیادہ مستفید ہو. سر آج لیبر ڈے ہے, تو میں لیبر ڈے کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ ہم سب, دنیا میں جو بھی شخص آیا ہے وہ ایک مزدور کی مانند ہے. وہ ہر شخص مزدور ہے. تو جو بھی مزدور ہے اس کی مزدوری کی عزت کرو, اسے قدر دو. کوئی بھی بندہ, وہ چھوٹے لیول کا ہے, بڑے لیول کا ہے, جس لیول کا ہے, ہم سب مزدور ہیں. ہمیں ایک دوسرے کی قدر اور عزت کرنی چاہیے. بہت شکریہ. اور ٹیکنیکل حوالے سے اگر تھوڑا سا میسج دیں دیں لوگوں کو, پھر بھی ہم چاہیں گے کہ دنیا جیسے ڈیجیٹل ہو رہی ہے, تو ڈیجیٹل کی طرف کیسے آنا چاہیے, 1 منٹ کا پلیز. سر اگر آج سے آپ نے اپنے آپ کو ڈیجیٹائز نہ کیا, تو کل کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا, آپ کا نام بالکل مٹ کے رہ جائے گا. دنیا میں کوئی شاپ ہے, کوئی بھی آرگنائزیشن ہے, آپ کو اپنے آپ کو ڈیجیٹائز کرنا پڑے گا, آپ کو اپنے ورچوئل ورلڈ میں آنا پڑے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی انڈسٹریز کامیاب رہے, آپ کی دکان کامیاب رہے, تو آپ اپنے آپ کو ڈیجیٹائز کر لیں. ٹھیک ہے, آپ اپنے آپ کو ڈیجیٹائز لازمی کریں اگر آپ سکسیزفل ہونا چاہتے ہیں. تو آپ پرسن ہے, اٹ سیلف ہے, کوئی بھی ہے, آپ کو اپنے آپ کو ڈیجیٹائز کرنا پڑے گا. آپ سب سے پہلے 3 کام کر لیں. آپ اپنی فیس بک, ٹویٹر اور لنکڈ ان کو بیسٹ کر لیں اگر آپ سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں. یہ 3 ایسے پلیٹ فارم ہیں جس پہ سب سے زیادہ آڈینس ہے دنیا کی. آپ کو لوگ آفر بھی کریں گے, آپ کو ہائر بھی کریں گے, اور لوگ آپ سے انٹریکٹ بھی کرنا چاہیں گے.
بہت شکریہ ابتہاج صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، ہم انتہائی مشکور ہیں آپ کے. امید ہے کہ آپ نے بہت جو اچھی باتیں کہی ہیں لوگ اس پہ عمل کریں گے اور لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا. ہم چاہیں گے آپ سے مزید بھی باتیں کریں گے لیکن پھر کسی اور ٹائم، کیونکہ ٹائم ہمارا 30 منٹ ہوتا ہے اور ماشاءاللہ آپ کے پاس بہت بڑا ایکسپیرینس ہے. اس سے کچھ ہم بھی مستفید ہوں گے، امید ہے کچھ لوگ ہوں گے. تب تک کے لیے رمیش کمار کو دیجیے گا اجازت. انشاءاللہ اگلے کسی نئے پروگرام میں نئے گیسٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوگا. تب تک کے لیے تھینک یو. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.